Assalamu alaikum. Sadia Numan here from Discussion Forum. सेल्फ एस्टीम की सिलसिले की प्रेजेंटेशंस जो अब तक आप सुनते आए हैं, इस सिलसिले की आज इंशाल्लाह ये आखिरी प्रेजेंटेशन है और बहुत जल्द हम अपने अगले टास्क की प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक के सफर में जितनी भी डिस्कशन और जितनी भी प्रेजेंटेशन आपको सुनने को देखने को मिली, उससे ये कॉन्सेप्ट आपका काफी क्लियर हो चुका होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस दौरान इस पूरे सफर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला मिला होगा। आज की प्रेजेंटेशन कम्युनिटी 25 की तरफ से है, मुस्लिम सेल्फ एस्टीम अ जर्नी ऑफ इनर स्ट्रेंथ। हमारे प्रेजेंटर हमारे साथ हैं शहबाज अब्बासी भाई, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप अपनी स्लाइड्स शेयर कीजिए और बिस्मिल्लाह करें। जी मैं स्टार्ट करता हूँ। जी रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब पार्टिसिपेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आज आप लोगों ने सेशन में शमूलियत इख्तियार की। अल्लाह आप सब लोगों को ज़्यादा खैर दे। तो आज का इस प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो है मुस्लिम सेल्फ एस्टीम अ जर्नी ऑफ इनर स्ट्रेंथ। इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम इन पॉइंट्स के थ्रू इंशाल्लाह जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले तो सेल्फ को कि साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से और साइकोलॉजी के लिटरेचर में सेल्फ को कैसे डिफाइन किया जाता है, और फिर हम एक इस्लामिक फ्रेमवर्क को भी एक्सप्लोर करेंगे सेल्फ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और उसके बाद जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं सेल्फ एस्टीम की, उसको कवर करने के बाद हम सेल्फ एस्टीम थ्रू द लेंस ऑफ सूरत अल असर इंशाल्लाह हम कुरान के थ्रू देखेंगे, विद फोकस ऑन रेजिलियंस, जो कि एक पर्सनालिटी ट्रेट है कि हाई सेल्फ एस्टीम जिस बंदे में हो उसके अंदर रेजिलियंस होती है। और उसके बाद हम इलस्ट्रेशंस देखेंगे सीरा में से और सहाबा की लाइफ में से, और फिर इंशाल्लाह हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन रखना चाहूँगा कि हैव यू एवर वंडर्ड हु यू रियली आर बीनीथ ऑल द लेयर्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस। यानी क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल किया है कि मैं असल में कौन हूँ, और इन सब किरदारों और एक्सपेक्टेशंस के नीचे मैं क्या हूँ। क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में हैं कि जहाँ हम अक्सर मुख्तलिफ चेहरे पहन के हम घूम रहे होते हैं। कोई स्टूडेंट है तो कोई प्रोफेशनल है, इवन कोई वालदैन है, या हर कोई कम्युनिटी के अंदर कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा होता है। लेकिन जब ये सारी लेयर्स और ये सारे किरदार और ये एक्सपेक्टेशंस हट जाती हैं तो फिर हम असल में क्या हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारे ओरिजिन्स क्या है, हम हिस्ट्री में अपने आप को कहाँ फिट करते हैं, हम ग्लोबल स्केल पे अपने आप को कहाँ फिट करते हैं। तो इस सवाल को शुरू में पूछने का मकसद ये है कि हम इंशाल्लाह इस प्रेजेंटेशन के अंदर आगे जितने भी हम कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करें, चीज़ों को देखें, तो ये सवाल जो है इसका जवाब हम तलाश करने की इंशाल्लाह कोशिश करें और इसको जहन में रखें। तो सबसे पहले साइकोलॉजी के अंदर सेल्फ को जो है अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये दो अहम किताबें हैं, एक कार्ल रॉजर्स की और एक अर्विंग गॉफमैन की। मजमूई तौर पे ये चार कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं सेल्फ के। ठीक है, इसमें सबसे पहले सेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि मैं अपनी शनाख्त क्या बताता हूँ। जब जब भी मैं किसी को शनाख्त बताता हूँ, क्या मैं पाकिस्तान का बाशिंदा हूँ, क्या ये मेरी शनाख्त है, या फिर मेरा ओरिजिन कहीं और से है, उसको मैं अपनी शनाख्त बताता हूँ, क्या मेरी ज़बान डिफ़ाइन करती है या कुछ और है। और फिर मेरी सिग्निफिकेंस क्या है, जो भी क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स मेरे अंदर खूबियाँ हैं वो जो है क्या किसी काम की हैं, क्या मेरी कोई सिग्निफिकेंस है इस दुनिया में होने की, क्या वो मुझे ऐसे ही दे दी गई हैं वो क्वालिटीज़, या मुझे कुछ करना है तभी दी गई हैं। ठीक है, और फिर इसी से कनेक्टेड है पर्पस, कि मेरा पर्पस क्या है। क्या मैंने मटेरियलिस्टिक गोल्स को अचीव करना है और इवेंचुअली जाके कोठियाँ बनानी है, बहुत सारे पैसे बनाने हैं, क्या क्या यही यहीं तक मेरी सोच महदूद है, या कोई इससे बड़ा मेरा मकसद है, और वो मकसद कहाँ से आ रहा है, कहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, और फिर थॉट्स एंड फीलिंग्स, क्योंकि मेरी इन्वायरमेंट जो है वही मेरी थॉट्स एंड फीलिंग्स को
ڈیفائن کرتی ہے، میری اپ برنگنگ، تو وہ سب کیا ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو افیکٹ کریں گی ایونچولی. تھاٹس اینڈ فیلنگ جو ہے وہ بھی افیکٹ ہوگی ان چیزوں سے، اور ان چیزوں کو افیکٹ بھی کریں گی. تو یہ خیالات اور جذبات جو ہیں میرے، یہ ان کا اوریجن کیا ہے، اور اگر میں اپنے سیلف کا کمپوننٹ اس کو بتا رہا ہوں تو یہ بھی ایک اہم چیز بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب کارل راجرس کی ہی کتاب میں آن بیکمنگ اے پرسن اے تھراپسٹ ویو آف سائیکو تھراپی، کارل راجرز نے دو طرح کے سیلف ڈیفائن کیے ہیں، ایک سپرفیشل سیلف اور ایک ٹرو سیلف، اس کو اوتھینٹک سیلف بھی کہتے ہیں. تو ایک سپرفیشل سیلف وہ ہے کہ جو ایکسٹرنل ویلیڈیشنس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی وہ ویلیوڈ تبھی فیل کرتا ہے کہ جب اس کو کوئی ایکسٹرنل کرائٹیریا کو وہ فلفل کر لے کہ جو کسی اور نے سیٹ کیا تھا اس کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی آئیڈینٹی وہ بھی شیپ ہوتی ہے سوسائٹی کے ایکسپیکٹیشن سے، اس کا پرپز بھی باہر سے ہی ویلیڈیٹ انفلوئنس ہوتا ہے، ایکسٹرنل ویلیڈیشن ڈھونڈتا ہے ایسا بندہ. اور اس کی سگنیفیکینس جو ہے وہ ایکسٹرنل اچیومنٹس اور سکسیس اور ان چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے، وہ ان چیزوں کی بیسس پہ ہی امپورٹنٹ فیل کرتا ہے. اور اس کے تھاٹس اور فیلنگ جو ہے وہ کسی نہ کسی امیج کو فٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے برعکس جو ٹرو سیلف یا اوتھینٹک سیلف ہے، اس کی جو سیلف آئیڈینٹی ہے وہ کچھ انر ویلیوز اور بلیفس کے اوپر آ رہی ہوتی ہے، کوئی فرملی گراؤنڈیڈ پرنسپلس کے اوپر. اور اس کا پرپز بھی جو ہے وہ ڈیپ ہوتا ہے، وہ ایکسٹرنل ویلیڈیشن کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی، باہر والے اس کو بتائیں یا وہ باہر والوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے، ایسا نہیں ہوتا. اس کا پرپز وہاں سے شیپ نہیں ہوتا، بلکہ جیسے کہ میں نے کہا فرملی گراؤنڈیڈ ویلیوز کے اوپر ایک انٹرنسک سینس آف پرپز اس کو ملتا ہے. اسی طرح اس کی سگنیفیکینس بھی جو ہے ایکسٹرنل فیکٹر سے نہیں آتی، اور اس کی تھاٹس اینڈ فیلنگ بھی تھرو ایکسپیرینسز پہ بیسڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دو طرح کے سیلف جو ہے لٹریچر میں ہمیں ڈیفائن کیے ہوئے ملتے ہیں. تو اب ہم دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ سیلف اویئرنیس کی امپورٹنس پہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے. تو یہاں پہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 122 ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے فیورز کو جو میں نے تم پر کیے، اینڈ دیٹ آئی پریفرڈ یو اوور دی ورلڈ، یعنی میں نے تم کو ترجیح دی دوسروں کے اوپر. تو یہاں پر دیکھیں اللہ بنی اسرائیل سے بات کرتے وقت ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ تم کون ہو، تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تمہارے اوپر کون سے فیورز میں نے بسٹو کیے، تمہیں پریفر کیا، یعنی ہسٹوریکل پرسپیکٹو ایک طرح کا. اور یعنی ان کو بول رہے ہیں ان ادر ورڈس کہ آپ اویئر رہو اپنے آپ سے، اپنی سیلف اویئرنیس کو امپورٹنس دو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہاں پر سورۃ الحشر کی آیت نمبر 19 ہے، اینڈ ڈو ناٹ بی لائک دوز، یعنی ان لوگوں کی طرح نہیں بننا جو اللہ کو بھول گئے اور پھر اللہ نے ان لوگوں کو بھلا دیا. دوز آر دا ڈیفائنٹلی ڈس اوبیڈینٹ. یہاں پہ ایک نیگیٹو طریقے سے وہی جو ہے کانسیپٹ یعنی امپورٹنس آف سیلف اویئرنیس بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کی سیلف اویئرنیس ان سے چھین لی. ٹھیک ہے نا. اللہ نے کوئی سزا دینی ہوتی ہے تو اللہ بلیسنگ ان لوگوں سے چھین لیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں سے اللہ نے سیلف اویئرنیس چھین لی جو کہ ایک بلیسنگ تھی. یعنی کہ سیلف اویئرنیس ایک امپورٹنٹ چیز ہے اپنے اوپر، یعنی اپنے آپ سے اویئر ہونا، اپنا پتہ ہونا اپنے اوریجنس کا، اسی سے مقصد کنیکٹڈ ہے، اسی سے آئیڈینٹی سگنیفیکینس کنیکٹڈ ہے. یہ پتہ ہوگا بندے کو تبھی بندہ اپنے آپ سے اویئر ہوگا، اور تبھی وہ اپنے مقصد کی طرف بڑھ سکے گا، اور جو اس نے کرنا ہے اس کام کو پورا کر سکے گا. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک فریم ورک جو ہے ٹرو سیلف کا قرآن کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے ہمیں کس طرح سے مل سکتا ہے. یعنی ایک فریم ورک مل جائے کہ جس کے کچھ ضروری کمپوننٹس ہیں، پرپز، سینس آف آئیڈینٹی اینڈ سگنیفیکینس. ان چیزوں کو ہم شریعہ کے تھرو ڈیفائن کر لیں، اور تاکہ ایک ٹرو سیلف ہونے کی طرف ہم بڑھ سکیں. مسلم کی بات ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے پرپز، ایک بہت ہی چھوٹی سی سمپل سی آیت ہے کہ اینڈ آئی ڈڈ ناٹ کریٹ دا جن اینڈ مین کائنڈ ایکسیپٹ ٹو ورشپ می. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب یہاں پر یہ بہت ہی ایک اہم لفظ ہے یعبدون، اس کو ہم عبادت کہتے ہیں اردو میں. اور عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ کے تمام احکامات جو ہیں ان کو ماننا. عبادت صرف نماز اور روزہ اور زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ تمام احکامات جو کہ قرآن اور سنہ میں ہمیں ملتے ہیں، ان تمام احکامات کو ماننا عبادت ہے. ایک عبد جو ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے،
اور غلام جو ہے اپنے مالک کا ہر وقت اور ہر چیز کا غلام ہوتا ہے. اس کے برعکس ملازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ملازم لمیٹڈ ٹائم کا ہوتا ہے اور جو اس کو کچھ اسپیسیفک جابس ملتے ہیں وہ اس نے کرنے ہوتے ہیں. ہم ملازم نہیں، ہم غلام ہیں. تو ہم نے تمام احکامات اللہ کے ماننے ہیں جو ہمیں قرآن میں ملتے ہیں، اور تبھی ہم اپنی جو تخلیق ہے اس کا مقصد ہم پورا کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو پرپز ہمیں سیدھا سیدھا قرآن سے ملتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آئیڈینٹی یہاں پر ہے کہ اینڈ مینشن when your Lord took from the children of Adam from their lands their descendants and made them testify of themselves. Am I not your Lord? They said, Yes, we have testified. Yes, you should say on the day of resurrection, indeed we were of this unaware. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اللہ ہمیں اس عہد الست کا ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ جب ہم نے اللہ کے سامنے ہم نے یہ ایکسیپٹ کیا تھا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ہم نے ٹیسٹیفائی کیا تھا، اور وہیں سے ہمارا جو ہے نا اوریجن ہمیں مل سکتا ہے. وہی کیونکہ وہیں پہ ہمارا مقصد ڈیفائن ہو گیا، اور اللہ نے ایک فطرت ہمارے اندر جو ہے وہ ڈال دی اور دنیا میں ہمیں بھیجا، ایک مقصد جو ہے مل گیا، ایک ذمہ داری دے دی. تو یہ اصل میں ہمارا جو اوریجن ہے، جو ہماری آئیڈینٹی ہے، وہ ہم یہاں سے ڈیفائن کریں گے. ہم کہیں کے نیشنل ہونے سے یا کسی کمیونٹی کا حصہ ہونے سے ہم ڈیفائن نہیں کریں گے. کیونکہ یہاں پہ جب ہمیں اپنی سیلف آئیڈینٹی مل رہی ہے اور پوری گائیڈنس مل رہی ہے شریعت کی فارم میں، ہمیں مقصد مل رہا ہے، تو پھر یہ اسلامک فریم ورک کے اندر آئیڈینٹی یہاں سے ہمیں ملے گی. پھر سگنیفیکنس، کیونکہ ہمیں اللہ نے ایک ایسی کریشن کے طور پہ بنایا ہے کہ اللہ نے ہمیں بیسٹ آف اسٹیچر رکھا ہے، یعنی بہترین صورت میں ہمیں بنایا ہے. سورت 3 کی آیت نمبر 4 ہے یہ. ٹھیک ہے نا. وی ہیو سرٹنلی کریٹڈ مین ان دا بیسٹ آف اسٹیچر، بہترین صورت میں. تو کیا بہترین صورت میں کیوں بنایا اللہ نے؟ کوئی مقصد تو ہوگا جو ہم نے پورا کرنا ہوگا. ہمیں کوالٹیز اللہ نے وجود میں تو نہیں دے دی ہوں گی. تو اپنی سگنیفیکنس کو پہچاننا یہ بھی ہمارے سیلف کا حصہ ہے. اللہ نے ہمیں پریفر کیا. And we have certainly honored the children of Adam and carried them on the land and sea and provided for them the good things and preferred them over much of what we have created. تو اللہ نے ہمیں پریفرنس بھی دی ہے اور مخلوقات کے اوپر. تو یہ کیوں دی ہے؟ کیا اس لیے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگیوں میں گم رہے ہیں اور بس اپنے مٹیریلسٹک گولز کی طرف بڑھتے رہیں، اور اللہ جو ہمیں گائیڈنس دے رہا ہے، جو ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے، اس کی طرف ہم دیکھے بھی نہ. تو سگنیفیکنس اپنی پہچاننا یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے سیلف کو پہچاننے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہم نے ابھی تک سیلف کو ڈیفائن کیا سائیکالوجی کے پرسپیکٹو سے، اور پھر ہم نے قرآن کے ایک فریم ورک جو ہمیں ملتا ہے اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا دیکھا، اس کے کمپوننٹس کو دیکھا. اب ہم آتے ہیں سیلف اسٹیم جو ہے وہ سائیکالوجی کے اندر کس طرح ڈیفائن ہوتی ہے. تو اگر ان کتابوں کو پڑھا جائے اور یہاں سے سیلف اسٹیم کی ڈیفینیشنس کو ایکسٹریکٹ کیا جائے تو مجموعی طور پر یہ 10 پرسنالٹی ٹریٹس ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو ایک ایسے شخص میں ہوں گے، بہت اچھی حالت میں ہوں گے، جس کے اندر ہائی سیلف اسٹیم ہوگی. ٹھیک ہے نا. سیلف ورتھ یعنی اپنی ویلیو کو پہچاننا. سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی، اس کا جو تعلق ہے وہ زیادہ پرفارمنس سے ہے، اپنی کارکردگی سے. کارکردگی کے لینس سے اگر میں دیکھوں اپنے آپ کو تو اس میں اپنی ورتھ کیا سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر سیلف رسپیکٹ، خودداری، سیلف ایکسیپٹنس، خود کو قبول کرنا، یہ بھی سگنیفیکنس سے بہت اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے. سیلف کمپیشن، خود پر شفقت. سیلف ایفیکیسی، اس کا جو تعلق ہے وہ بھی سیلف کانفیڈنس سے ہی ہے، لیکن ہم یہاں پر ایک اسپیسیفک اسکل سیٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے کسی اسپیسیفک اسکل سیٹ کے اندر اپنے آپ کو میں کتنا کمپیٹنٹ دیکھتا ہوں، اس میں میں کتنا کانفیڈنٹ ہوں. یہاں پر ایک جنرل ٹرمز میں کیپیبلٹی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اور یہاں پہ ایک اسپیسیفک اسکل سیٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح اوتھینٹسٹی یعنی شناخت یا سیلف آئیڈینٹی. پھر سینس آف بلانگنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں اپنے آپ کو کیا صرف ایک گھر کا فرد کے طور پہ دیکھتا ہوں یا سوسائٹی کا حصہ ہوں، یا پھر ایک گلوبل اسکیل پہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں کہیں فٹ ہو رہا ہوں، اور ہسٹری میں کہاں فٹ ہو رہا ہوں. تو یہ سینس آف بلانگنگ میرے اندر کیا ہے، تو یہ بھی ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے سیلف اسٹیم سے. کیونکہ جس طرح کے مجھے پرنسپلس ملیں گے، جس طرح کے مجھے مقاصد جو ہیں ملیں گے، فار ایگزامپل ایک مسلم کو اللہ کی طرف سے، تو
اس کے اندر اسی طرح کی سینس آف بلانگنگ ڈیولپ ہوگی. اور پھر اگر اس کے مقاصد گلوبل ہیں تو پھر اس کی سینس آف بلانگنگ بھی گلوبل ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح ریزیلینس جس کے اندر قربانی، حوصلہ، ہمت اور ثابت قدمی آ جاتی ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہے سیلف اسٹیم کے لیے. اس کو ہم آگے بھی انشاءاللہ قرآن کے تھرو اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اور اسی طرح پھر سیلف کیئر بھی ہے جو کہ سیلف کمپیشن سے بھی ریلیٹڈ ہے. اور میں آپ کو آگے ایک میپ دکھاؤں گا. یہاں پہ جو ہے ٹرو سیلف فریم ورک کو کنیکٹ کیا ہے ہائی سیلف اسٹیم کے ساتھ. یہ کمپوننٹس بھی ہم نے ڈیفائن کیے تھے فریم ورک کے. اور یہ جو کچھ بریک ڈاؤن کمپوننٹس ہیں سیلف اسٹیم کے، یہ بھی ہمیں یہاں دکھ رہے ہیں. تو آئیڈینٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے سیلف ورتھ سے، اوتھینٹسٹی سے، سیلف کمپیشن سے. ٹھیک ہے نا. اور سگنیفیکینس، سیلف رسپیکٹ. یار میں اپنے آپ کو اگر سگنیفیکینٹ سمجھ رہا ہوں تبھی میں ان چیزوں پر بھی پورا اتروں گا اور ان چیزوں میں ہائی رہوں گا. یعنی ان چیزوں کے پرسپیکٹو سے میری سیلف اسٹیم ہائی ہوگی. ٹھیک ہے. سیلف کیئر بھی اس میں آ جاتا ہے کیونکہ اپنے اپنی ذہنی صحت کا اور اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا یہ بھی ایک مسلمان کے اوپر فرض ہی ہے. اور اپنی سگنیفیکینس میں سمجھوں گا تو میں پھر یہ بھی کروں گا. پھر پرپس ہے. اس میں جو ہے اسکل سیٹ، آپ کی کارکردگی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اپنی ویلیو کیسے دیکھ رہے ہیں اسکل سیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. اور اس کو اگر آپ پرپس سے کنیکٹ کر دیں گے اور اپنی زندگی کو اسی میں اگر لگا دیں گے تو پھر ایک اسٹرانگ کنیکشن بن جائے گا ان چیزوں میں. اور ریزیلینس بھی یہیں سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ اگر پرپس لارجر دین لائف ہوگا تبھی آپ ریزیلینٹ ہوں گے، تبھی آپ کچھ بھی جو ہے کر گزریں گے اپنے پرپس کو اچیو کرنے کے لیے. اس میں پھر موت جو ہے وہ بھی ایک رکاوٹ نہیں ہوگی بلکہ وہ ایک مائل اسٹون ہوگی. تو ہم ذرا سمرائز کر لیں ابھی تک جو ہم نے دیکھا کہ مسلم سیلف اسٹیم ان نٹ شیل کیا ہے. اپنی ورڈ ایز اے مسلم ہم کیسے دیکھ رہے ہیں، ہم کیا فیتھ میں گراؤنڈیڈ ہیں، اسلامک آئیڈینٹی، پرپس شوڈ بی لارجر دین لائف، اپنی سگنیفیکینس. اور پھر ان ساری چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے بلکہ ان کو جوڑنے کے لیے نالج، گریٹیٹیوڈ اور ریپینٹنس، یہ ٹولز ہیں ہمارے پاس جو ہونے چاہیے ہر مسلم کو. ان کو استعمال کر کے اپنی سیلف اسٹیم کو بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں سیلف اسٹیم تھرو لینس آف سورۃ العصر. سب سے پہلے وائی سورۃ العصر؟ کیونکہ یہ ایک پروفاؤنڈ صورت ہے جو کہ سکسیس کرائٹیریا کو بہت ہی کنسائز طریقے سے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک ڈیپتھ میں ہمیں سمجھا دیتی ہے. کیونکہ اگر سکسیس کرائٹیریا میرے سامنے ہے تو میرا جو پرپس ہے وہ وہیں سے آ جاتا ہے اور پھر ایک ورلڈ ویو جو ہے وہ ڈیفائن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک شخص جس کے پاس سیلف فریم ورک آ گیا جو ہم نے ڈیفائن کیا تھا تو اس کے لیے انیویٹیبل بن جائے گا کہ وہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ سکسیس کرائٹیریا ہے کیا. تو اس لیے سورۃ العصر جو ہے ایک بہترین ایک گیٹ وے ہے سکسیس کرائٹیریا تک پہنچنے کے لیے اور اس کو فردر ایکسپلور کرنے کے لیے. اپروچ انشاءاللہ اگلی کچھ سلائیڈ میں یہ ہوگی کہ ہم ایک بریک ڈاؤن کریں گے سکسیس کرائٹیریا کا سورۃ العصر کے اور کو کنیکٹ کریں گے سیلف اسٹیم کے پرسنالٹی ٹریٹس کے ساتھ. اور پھر ڈفرینٹ پارٹس آف قرآن ہم ایکسپلور کریں گے جو فردر گہرائی میں جاتے ہیں سکسیس کرائٹیریا کے. اور فوکس انشاءاللہ ریزیلینس پہ ہے. تو دیکھیں میں سب سے پہلے رجسٹریشن کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دیکھیں یہاں پر جن 4 سکسیس کرائٹیریا کی میں بات کر رہا تھا وہ ہم سب کو ہی پتہ ہوں گے یقیناً. چھوٹی صورت ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں. آمنو یعنی فیتھ، عامل الصالحات righteous deeds، تواصوا بالحق urge to the truth یعنی حق کی تلقین، اور تواصوا بالصبر یعنی صبر کی تلقین urge to perseverance. تو اس صورت میں دیکھیں سب سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، یعنی بے شک تمام انسان خسارے میں ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہ احساس دلا رہے ہیں کہ اگر تم خسارے میں ہو تو پہلے اس کا احساس کر لو. تو ایک طرح سے ہمیں ایک پوائنٹ آف لو سیلف اسٹیم نظر آ رہا ہے یہاں پہ. نا کیونکہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ خسارے میں ہوں، ان کو پتہ نہ ہو لیکن ان کی سیلف اسٹیم پھر بھی ہائی ہو کیونکہ ان کے پرنسپلس کچھ اور ہیں اور وہ ان پرپسز کو جو ہمیں قرآن میں ملے ہیں اور سکسیس کرائٹیریاز کو خاطر میں نہیں لاتے. لیکن اللہ میں امیڈیٹلی یہاں پہ احساس دلا رہے ہیں کہ تم بائی ڈیفالٹ خسارے میں ہو. اور اس سے ہمیں ایک احساس ہوگا کہ ہم لو سیلف اسٹیم پہ ہیں. لیکن امیڈیٹلی
اللہ اس کا سولوشن بھی دے رہے ہیں کہ ان سکسیس کرائٹیریاز پہ پورے اتر جاؤ اور اپنا ہائی سیلف اسٹیم کی طرف جو سفر ہے وہ اس کا آغاز کرو اور اس کی طرف بڑھو. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی کنسائز طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ العصر میں یہ ایک راستہ دکھا دیا ہے. اب ہم ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ہم لنک کیسے کریں سیلف اسٹیم کو ان سکسیس کرائٹیریا کے ساتھ. دیکھیں, ایک ریزیلینس جو ہے میرے خیال سے ایک ایسا پرسنالٹی ٹریٹ ہے یا ایک ایسا ایٹریبیوٹ ہے جو کہ ہائی سیلف اسٹیم کے ساتھ جو ہے وہ آتا ہے, اور یہ تمام ان سکسیس کرائٹیریاز کے ساتھ بہت اسٹرانگلی لنکڈ ہے. کیونکہ اگر ریزیلینس آپ کے اندر ہے تو آپ ثابت قدم ہے, آپ کے اندر حوصلہ اور ہمت ہے, اور ایون جو ایمان ہے اس کی فاؤنڈیشن میں بھی میں نے یہاں لکھا ہے آل 10 سیلف اسٹیم پرسنالٹی ٹریٹس جس میں ریزیلینس بھی آتا ہے. تو یہ جو ہے ہمیں بیسیکلی ثابت قدم رہنے کا, ہمت دکھانے کا, اللہ کی راہ میں حوصلہ رکھنے کا, اس سے ہمیں یعنی اس پرسنالٹی ٹریٹ سے ہمیں یہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ تواصو بالحق کے اندر اوتھینٹسٹی یعنی سچائی, اپنی سیلف آئیڈینٹی کا پتہ ہونا. کیونکہ اگر میں حق کی تلقین کر رہا ہوں اور اگر مجھے اپنے اوریجنس کا, اپنی ہسٹری کا, اپنی آئیڈینٹی کا ہی نہیں پتہ, تو میں حق کی تلقین کیسے کر سکتا ہوں, کیونکہ میں خود ہی سچائی سے دور ہوں. ٹھیک ہے, اسی طرح عامل الصالحات ہم ایک اسٹرانگ کنیکشن دیکھ سکتے ہیں سیلف کانفیڈنس, سیلف ایفیکیسی, سیلف ایکسیپٹنس جیسے پرسنالٹی ٹریٹس کے ساتھ, کیونکہ ان کا تعلق کارکردگی سے ہے, پرفارمنس سے, اور نیک اعمال میں ہم صالح اعمال کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اور اسی طرح تواصو بالصبر میں ریزیلینس کے ساتھ بہت ایک اسٹرانگ کنیکشن ہے, جس میں ہم پیشنس انجور کر رہے ہوتے ہیں اور فوربیئرنس. ٹھیک ہے نا, اللہ کی خاطر. تو یہ ایک رف آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کنیکشن میپ بٹوین دا سکسیس کرائٹیریا اینڈ ہائی سیلف اسٹیم پرسنالٹی ٹریٹس. اس کے اندر یقیناً اوور لیپس بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو اسٹرانگ کنیکشن جہاں فیل ہوتے ہیں وہ یہاں پہ مینشن کیے. ٹھیک ہے, تو اب ہم ذرا ایک سکسیس کرائٹیریا کے اندر اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو آمنو کا جو بلو پرنٹ ہے وہ ہمیں سورہ تغابن میں ملتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی آیت نمبر 11 اسپیشلی اس کا میں ذکر یہاں پہ کر رہا ہوں. لیکن اس پوری صورت کے اندر اللہ نے کمپریہنسولی آمنو یعنی فیتھ کو ڈیفائن کر دیا ہے. جیسے ورسز 1 to 7 اللہ نے ٹائپس بتائی ہیں, ڈفرینٹ ٹائپس ایمان کی. پھر ایک اسٹرانگ کال ہے اگلی کچھ آیات میں, پھر یہاں فروٹس آف ایمان ہیں, اور پھر ایمان حقیقی کے جو عملی تقاضے ہیں وہ اللہ نے آخری حصے میں بتائے ہیں. کیونکہ ایک تو قانونی ایمان ہو گیا کہ میں نے شہادت لے لی اور میں مسلمان ہو گیا, تو میرا ایک لیگل اسٹیٹس بن گیا. لیکن ایمان حقیقی کیا ہے, اس کے عملی تقاضے کیا ہیں, وہ اللہ نے اس حصے میں بیان کی. کہ ہم جس آیت کی بات کریں گے, آیت نمبر 11 ہے, وہ اس حصے میں آتی ہے. یہاں پر اللہ نے فروٹس آف ایمان بتائے ہیں. یہاں پر دیکھیں, نو کیلیمٹی بفالز ایکسیپٹ بائی Allah's will, یعنی کوئی مصیبت نہیں آتی سوائے اللہ کے ارادے کے. اینڈ whoever has faith in Allah, جس کو اللہ پر ایمان ہے تو اللہ اس کو رائٹلی گائیڈ کرے گا, ان کے قلبوں کو, اور اللہ کے پاس ہر چیز کا پرفیکٹ علم ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر دیکھیں اللہ نے اس آیت کو جس طرح سے شروع کیا ہے کہ نو کیلیمٹی بفالز اینی ون ایکسیپٹ بائی Allah's will, اور آگے پھر ایمان کے بارے میں اللہ نے بات کی کہ whoever has faith he will guide their hearts. یہاں پہ دیکھیں ایک ڈائریکٹ ایک ریفرنس ہے ریزیلینس کی طرف. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ تمام مصیبتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں تو ہمیں ٹرو ریزیلینس ڈیولپ ہوگی, ٹرو صبر ڈیولپ ہوگا, اور اسی کو پھر اللہ نے کنیکٹ کیا ہے فیتھ کے ساتھ, یعنی ایمان کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہمیں ایک کنیکشن جو ہے ریزیلینس کا فیتھ کے ساتھ ملتا ہے. اور ہم نے کیونکہ سورہ العصر میں ایمان سے بات شروع کی تھی, اور پھر ہم اب اس کو مزید ایکسپلور کر رہے ہیں, تو یہ پوری سورج جو ہے اس میں بڑی ہی کمپریہنسولی اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایمان کی ڈیفینیشنز ہیں. تو اس کو ہمیں ضرور اس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے پڑھنا چاہیے. اور یہاں پہ ہمیں ایک ریلیجنس کے ساتھ کنیکشن دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آیت البر جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے. اس میں دیکھیں کچھ میں نے یہاں پہ ڈویژنز دکھائے ہیں اس صورت کے, ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں. انٹروڈکشن ہے, ایڈریسنگ بنی اسرائیل, پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے, چینج آف قبلہ,
اور پھر بہت سارے ٹاپکس ہیں ووون ٹوگیدر ہیئر، اور یہ بہت ہی اہم آیات ہیں سورۃ البقرہ کے اندر. یہاں پہ میں آیت البر کا اسپیسیفکلی ذکر کر رہا ہوں. اور یہ آیت جو ہے یہ اس وقت نازل کی گئی تھی جب قبلہ چینج ہو رہا تھا. اس وقت ایک کائنڈ آف ایک کانٹروورسی آ گئی تھی. تو اس وقت اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ righteousness is not in turning your faces towards the east or west. یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو ایسٹ یا ویسٹ کی طرف گھما لو. rather the righteous are those who believe in Allah, the last day, the angels, the books and the prophets. تو righteousness کی ڈیفینیشن میں یہ لوگ آتے ہیں. اور جو چیریٹی کرتے ہیں اپنی چیریشڈ ویلتھ میں سے ریلیٹیوس کو، پور یعنی غریب لوگوں کو، اور پھر آرفنس کو، ٹریولرز، بیگرز، اینڈ آلسو فار فریئنگ کیپٹیوز. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ یہاں پہ نیکی کو کمپریہنسولی ڈیفائن کر رہے ہیں اس آیت کے اندر. اور اسٹیبلش پریئر، pay alms tax یعنی زکوٰۃ and keep the pledges they make and who are patient in the times of suffering, adversity and in the heat of battle. تو یہاں پہ پھر سے ایک ریفرنس ہے ریزیلینس کی طرف، ثابت قدمی اور حوصلہ اور ہمت کی طرف، کہ یہ لوگ بھی یہ کام جو لوگ کرتے ہیں، یعنی those who are patient in times of suffering, adversity and the heat of battle، تو یہ لوگ بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو عمل صالح میں ایک اسٹرانگ کنیکشن ہے ریزیلینس کے ساتھ، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. it is they who are true in faith and it is they who are mindful of Allah. ٹھیک ہے. تو اس آیت البر کے اندر ایک اللہ نے ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ ڈیفینیشن دی ہے کہ نیکی ہوتی کیا ہے. کیونکہ اس وقت اس بات پر اس مسئلے پر بحث چل رہی تھی اس ٹائم پر کہ جو ہے قبلہ چینج ہو گیا. تو اللہ نے جو ہے بتایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم کہاں پہ کس طرف فیس کر رہے ہو، بلکہ نیکی یہ ہے جو یہاں پہ ڈیفائن کی گئی ہے. ٹھیک ہے. آگے بڑھیں. اگر ہم تواصو بالحق کو دیکھیں تو یہاں پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہم دیکھیں گے. اس میں یہ آیت اس صورت کے اس حصے میں آتی ہے جس میں فتح مکہ اور اعلان برات کا ذکر ہے. دوسرے حصے میں تبوک ایکسپیڈیشن کا ذکر ہے. تو یہ آیت جس حصے میں آتی ہے یہ تیسرے رکوع میں آتی ہے. اور یہاں پر فتح مکہ کے حوالے سے جو ہے نا اللہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور آمادہ کر رہے ہیں کہ تم ترجیح دو اللہ اور اس کے رسول کو اور اس کی جہاد کی طرف. اس چیز کو ترجیح دو. اپنے چلڈرن کو، پیرنٹس کو، سبلنگس، اسپاؤزز، ایکسٹینڈڈ فیملی یعنی ریلیٹیوز، اینڈ the wealth you have acquired, trade you fear and your homes. ان سے اوپر اگر تم ترجیح دو گے then you will be beloved to Allah. Right? And I mean these things are more beloved to Allah and His Messenger and struggling in His way. ٹھیک ہے. Then wait until Allah brings about His will. Allah does not guide the rebellious people. یہاں پر اللہ نے 8 چیزیں گنوائی ہیں کہ اگر تم ایک پلڑے میں 8 چیزیں رکھ لو اور دوسری طرف دوسرے پلڑے میں اللہ اور اس کا رسول، اس کی طرف جہاد جو ہے وہ دوسرے پلڑے میں ہو، تو پھر تم اس حساب سے اپنے آپ کو ویلیویٹ کرو کہ تم کہاں پہ کھڑے ہو. اور اس آیت کو دیکھو کہ اللہ کے لیے بیلوڈ کون ہے. اینڈ اللہ ڈز ناٹ گائیڈ the rebellious people. تو یہاں پر ایک حق کی تلقین کا ہمیں عنصر نظر آتا ہے. اور ایک کیونکہ یہاں پر لوگوں کو فکر تھی کہ کیونکہ مکہ کی طرف ایک جنگ ہونے جا رہی تھی اور وہاں پہ لوگوں کے جو ہے ریلیٹیوز بھی تھے، عزیز لوگ تھے وہاں پہ، بلکہ پراپرٹیز بھی تھیں، بزنسز بھی تھے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کے اوپر تم جو ہے جہاد کو رکھو اور اللہ کی راہ میں لڑنے کو رکھو. تو بیسیکلی ایک حق کی تلقین کا یہاں پر ایلیمنٹ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو حق کی طرف تلقین کرو، کیونکہ جو دین ہے، جو صحیح راستہ ہے، اس میں اب یہ تقاضا ہے اللہ کی طرف سے آ گیا ہے اور جنگ تو ہونی ہے. تو جو صحیح چیزیں ہیں ان کو پریفرنس دو اور in the end be resilient. پھر تواصو بالصبر کے لیے میں یوز کروں گا آیت نمبر 142 سورہ آل عمران کی. اس صورت کا کانٹیکس کا بھی آپ کو کچھ اس کو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ پہلے ہاف کے اندر جو ہے یہ کچھ ویریس ٹاپکس ہیں، لیکن ہم دوسرے ہاف کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر غزوہ احد کا ذکر ہے. اور یہ آیت نمبر 142 ہے جو اس حصے میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر اس ایونٹ کا ذکر ہے کہ جب مسلمان غزوہ احد ہار چکے تھے اور اس کے بعد 70 صحابہ کی جو شہادت ہو گئی تھی، میں حضرت حمزہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور مصعب بن عمیر بھی تھے. تو اس وقت جو ہے جو ماتم چل رہا تھا وہاں پہ، مسلمان رو رہے تھے اور صبر کھو رہے تھے اور بہت غمگین تھے. تو اس وقت جو ہے یہاں پہ صبر کی تلقین کا یہاں پہ ہمیں ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ ڈو یو تھنک یو ول انٹر پیراڈائز وداؤٹ اللہ پروونگ وچ آف یو ٹرولی اسٹرگل فار ہز کاز اینڈ پیشنٹلی انڈیورڈ. یعنی صبر رکھا صحیح ٹائم پہ اللہ کی حکمت کو سمجھتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ لوگ جن کی شہادتیں ہوئی ہیں یہ شہید کہلائیں گے اور یہ اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی اپنی جانیں گنوائی ہیں. اور so be patient and don't lose patience. تو تواصو بالصبر. اوکے، اب ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ السٹریشن ہمیں جو ملتی ہے سیرہ میں سے ریزیلینس کی. ایک بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ ہے بائیکاٹ آف بنی ہاشم. یہ 5 ہجری میں ہوا اور 3 سال تک کا یہ بائیکاٹ تھا. تو اس میں جو ہے ظاہر ہے یہ ایک معاشی یعنی اکنامک بائیکاٹ تھا اور اس کے اندر ساری جو ٹریڈ تھی تجارتیں تھیں وہ روک دی گئی تھیں. مسلمانوں کے پاس ایکسیس نہیں تھا ان کے بزنسز کا بھی. پھر یہ ایک سماجی یا ایک سوشل آئسولیشن تھی. ٹھیک ہے، تو ڈپریشن کا شکار بھی تھے مسلمان اور پھر خوراک کی کمی بھی تھی. تو ایک بہت ہی بڑا ٹیسٹ تھا. اگر ہم آج کے زمانے میں دیکھیں جیسے کووڈ کا ٹائم آیا تھا اس میں لاک ڈاؤن سے ہم میں سے بہت سے لوگ جن حالتوں میں تھے اور ہم آئسولیشن میں تھے، اکنامک پرابلمس بھی تھے. تو یہ تو اسے ایک بہت ہی بڑا ایونٹ ہے، اس کا ذکر یہاں پہ ہے. تو یہاں پہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ریزیلینس، بلکہ مسلمانوں کی بھی عظیم ریزیلینس اور ہمت اور قربانی کو واضح طور پر ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں. یہ اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک لمبی مدت تک مشکلات کا سامنا کیا لیکن اپنے مشن پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا، چاہے کتنی ہی سخت مخالفت کیوں نہ ہو. کیونکہ ہیومیلیشن بھی ہو رہی تھی، انسلٹس بھی ہو رہی تھیں، بلکہ ظلم و ستم سب کچھ ہو رہا تھا ان ایڈیشن ٹو دا بائیکاٹ. تو یہ ایک بہت ہی بڑی مثال ہمیں ملتی ہے. پھر صحابہ کی لائف سے حضرت بلال کی میں مثال یہاں پہ دوں گا کہ جن کو مکہ میں رسی سے گھسیٹا گیا، بچوں نے ان کا مذاق اڑایا اور بار بار مارا، انہیں بھوکا رکھا گیا اور لمبی مدت تک پیاسا چھوڑا گیا. لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ عذاب تو یہ تھا کہ انہیں تپتی ہوئی ریگستان کی ریت پر لٹایا گیا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا گیا. لیکن انتہائی مشکلات یعنی مشکل حالات کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان پر قائم رہے اور لگاتار احدن احدن کہتے رہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کی مضبوطی، ان کی ریزیلینس کی ایک بہت ہی بڑی مثال ہے. تو میں اب آخر میں تو کنکلوڈ کروں گا فرام ریفلیکشن ٹو ایکشن. ٹھیک ہے، شروع میں ہم نے ایک سوال کے ساتھ پریزنٹیشن کو شروعات کی اور میں نے انکریج کیا سب کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے کہ ہم کون ہیں لیئرس کے نیچے. اس کے بعد ہم نے سیلف کو ڈیفائن کیا. قرآن سے ہم نے ایک سیلف کا فریم ورک لینے کی کوشش کی جو کہ یہاں پر مینشن بھی ہے. پھر اس کے تھرو ہم نے سکسیس کرائٹیریا سورۃ العصر کے دیکھے، ان کو سیلف اسٹیم کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کیا. اور پھر اگر ہمیں ایک سیلف فریم ورک مل گیا اور اپنے سکسیس کرائٹیریا جن کے تھرو ہم اپنے پرپس کو اچیو کر سکتے ہیں یعنی سکسیزفل ہو سکتے ہیں، وہ اگر ہمیں مل جائے تو یہ ایک دس کین بی اے سورس آف انر اسٹرینتھ. کیونکہ یہ ایک مضبوط جو ہے پرنسپل ہے، ایک مضبوط آئیڈیل ہے، راک سالڈ ہے، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اور جب ہم اس پہ بیس کریں گے، قرآن پہ اور سنہ پہ بیس کریں گے اپنے سیلف اسٹیم کو، اپنے پرپس کو، تو پھر یہ ایک ایسی انر اسٹرینتھ ڈیولپ ہوگی کہ اس کو کوئی ہلا نہیں پائے گا. پھر اس کے بعد ایک کال ٹو ایکشن ہے کہ ہم ایک ایرا آف اسلامک تھاٹ کی طرف بڑھیں، اسلام کو ایز اے دین امپلیمنٹ کرنے کی طرف بڑھیں. اور اس کے لیے جو چیزیں درکار ہیں، نالج بڑھانا، اس میں کلسٹرز بنانا ہے گا، اور ایون جو دنیاوی علوم ہیں ان کو ہم قرآن کے پیرائے میں دیکھیں اور ایکسل ہونے کی کوشش کریں اور ایک اسلامک ایرا ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ یہ جرنی جو ہے اس کا ایک بہترین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اینڈ ہو سکتا ہے جو ہم نے ریفلیکشن سے شروع کی تھی. تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک میری پریزنٹیشن یہی ہے. میرے پاس ریفرنسز اور فردر ریڈنگ کی ایک سلائڈ ہے یہاں پہ اینڈ میں. اینڈ اینی کویسچنز پلیز. بہت شکریہ شہباز عباسی صاحب.
آپ نے بہت خوبصورتی سے سائیکولوجیکل کانسیپٹس کو اسلامک کانسیپٹس کے ساتھ کنیکٹ کیا. مجھے امید ہے کہ بہت اچھے طریقے سے ہمارے آڈینس نے بھی اس کو انجوائے کیا ہوگا. سوال جواب کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ ریمائنڈ کراتی چلوں کہ ہمارا فیڈ بیک فارم آپ لوگوں کے ساتھ چیٹ میں شیئر کر دیا گیا ہے. آپ کائنڈلی اپنی قیمتی آراء کا وہاں ضرور اظہار کیجیے اور آپ وہاں پہ بھی سوالات ہمارے لیے چھوڑ سکتے ہیں. جی, آج کے سیشن کے حوالے سے جو لوگ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں پلیز وہ اپنے اصل نام کے ساتھ آئیں, کیونکہ اس طرح رینڈم الفاظ کے ساتھ پھر نام پکارنا مناسب نہیں لگتا. تو جن بھائی نے یا بہن نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے پلیز ذرا ری نیم کر دیجیے تاکہ پھر آپ کو ریکویسٹ بھیجی جا سکے. آسما خان, آپ خود کو انمیوٹ کر سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ویری نائس پریزنٹیشن فار اے لانگ ٹائم. میرا کوشچن ہے کہ بس اسی کا ایک اسٹارٹنگ والا جو پوائنٹ ہے وہاں سے میرا کوشچن ہے کہ سیلف اسٹیم اور کانفیڈینس ان دونوں میں میجر ڈفرنس کیا ہے, اگر ہم اس آسپیکٹس میں ایمان کو اس طرح سے سمجھتے ہیں تب, جس طرح سے ابھی پریزنٹیشن میں دکھایا گیا یا بتایا گیا. یہ میرا سوال ہے. جی بہت شکریہ. دیکھیں, سیلف اسٹیم کو اگر آپ ڈیفائن کریں نا تو ویسے تو یہ کہنا کافی ہے کہ آپ اپنی ورتھ یا اپنی ویلیو کیسے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر آپ اگر مزید ڈیٹیل میں جائیں تو بہت سارے کمپوننٹس آپ کو ملتے ہیں, یعنی جن کو میں نے ایز پرسنالٹی ٹریٹس میں نے دکھایا. ان میں سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیلف کانفیڈنس ہے. سیلف کانفیڈنس اور سیلف ورتھ اور سیلف اسٹیم میں پھر کیا ڈفرینس ہے کہ سیلف کانفیڈنس جو ہے نا وہ ایک پرفارمنس بیس چیز ہوتی ہے. یعنی آپ نے اگر اچھا پرفارم کیا تو آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آتا ہے, ٹھیک ہے نا, کارکردگی کی بیسس پہ ہوتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو سیلف ورتھ ہے وہ آپ اپنی انٹرنسک ویلیو, اپنی آئیڈینٹی کی بیسس پہ اپنی ورتھ کیا دیکھتے ہیں. تو میں مسلمان ہوتے ہوئے اپنی ورتھ کیا دیکھتا ہوں, میری آئیڈینٹی کیا ہے, کہاں سے آتی ہے, میرا رب کون ہے, میرا پرپس کیا ہے. میں وہاں سے اپنی جو ورتھ دیکھتا ہوں یا جو ویلیو دیکھتا ہوں اس کو سیلف ورتھ کہیں گے. اینڈ ونس اگین جو میں اپنی پرفارمنسز کی بیس پہ, اپنی کیپیبلٹیز کی بیسس پہ جو اپنی ورتھ دیکھتا ہوں وہ سیلف کانفیڈنس ہوگی. تو اب اس میں تھوڑا سا اوور لیپ یقیناً ہے, لیکن تھوڑا سا ایک باریک ڈفرینس یہی ہے کہ آپ کو پرفارمنس یا کیپیبلٹیز کی بیسس پہ جب آپ دیکھیں گے تو وہ سیلف کانفیڈنس ہوگا, اور سیلف ورتھ جو میں نے بتایا وہ ایگزیکٹلی وہی سیلف اسٹیم ہے. جی, آپ اپنے سوالوں کے لیے ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. عبد الکریم. بردر عبد الکریم, آپ سوال کیجیے. ہاں, جو بھی بندہ ریسورسز اور میٹیریل نہیں رہتا, ایگزامپل سمجھیے کہ پور مڈل کلاس یا لوور کلاس آڈینس رہتے ہیں, اور مڈل کلاس آڈینس ہے ایک ہائر لیول کلاس ہے. اوکے, اب وہ بندے کا سیلف اسٹیم ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ایگزامپل, ہر ایک کے بھی ایک درجات ہوتے ہیں, مطلب ان کا ریزسٹنس ہے, قرآن کو سمجھنے کی اہمیت ہے, جو بھی ان کی کیپبلٹیز ہے. اگر وہ بندہ اپنے آپ کو کیسا میجر کریں, اور مڈل کلاس والا بندہ جو بھی اس کے پاس کیپبلٹیز رہتے ہیں وہ اس کو کیسے میجر کریں. اگر قرآن سے ہی اگر ہم دیکھیں گے تو ایسے بھی کیٹیگری ہم کو ملیں گے جو پڑھنے بھی نہیں آتا, مطلب ان لوگوں کا پرپس بھی کیا ہوگا. تو یہ میرا سوال ہے, پرپس, کلیکٹیو پرپس ورسس انڈیویجول پرپس in terms of their resources provided to them. اوکے, دیکھیں, سیلف اسٹیم جو ہے جیسے کہ میں نے ڈیفائن کیا ہے, اپنی سیلف ورتھ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں وہ ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کون سے پیرامیٹرز کے اوپر اپنی ورتھ دیکھ رہے ہیں نا, وہ کون سے پرنسپلز ہیں, کرائٹیریاز ہیں کہ جہاں پر ہم اپنے آپ کو جا کے ایویلیویٹ کر رہے ہیں, اور پھر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ کرائٹیریا تو میں میٹ نہیں کر رہا, تو یا یہ کرائٹیریا میں میٹ کر رہا ہوں. تو اس حساب سے جو ہے آپ اپنے
پیرامیٹرز کے مطابق آپ اپنی سیلف ورتھ کو دیکھتے ہیں. تو اسلام جو ہے وہ تو ہمیں بڑے کلیئر پرنسپلز دیتا ہے نا کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے, ہمارا پرپس کیا ہے, ہماری سگنیفیکنس کیا ہے. یہ 3 چیزیں میں نے بیان کی, ٹھیک ہے. ان کی بیسس کے اوپر میں اپنی سیلف ورتھ کیا دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کا تعلق میرے خیال سے ریسورسز سے نہیں ہے, کیونکہ جب اللہ نے آئیڈینٹی آپ کو اپنی بتا دی, پرپس بتا دیا, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم جتنی ایفرٹ کریں گے اپنی جتنی بھی ریسورسز ہیں ہمارے پاس, ان کے حساب سے جتنی کوشش کریں گے تو اللہ ہماری کوشش دیکھے گا, رزلٹ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو پھر ریسورسز تو امیجیٹلی irrelevant ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ پرنسپل جو ہیں یہ اتنے راک سالڈ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک بار ان کے اوپر اگر ہم اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریں تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں ایکسٹرنل ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی انفلوئنسز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, کیونکہ ہمارے پرنسپل ہی اتنے راک سالڈ ہیں. تو غریب ہو یا امیر ہو, اس کے لیے سب ایک ہی ہے. چیٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ فیڈ بیک فارم شیئر کر دیا گیا ہے, پلیز اس کو ضرور فل کیجیے. انس خان. السلام علیکم برادر اینڈ سسٹرز, آواز میری آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. آ رہی ہے. اچھا یار, میں نے ابھی جوائن کیا ہے, سوری فار جوائننگ لیٹ, اور میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, شاید آپ لوگوں نے ڈسکس بھی کیا ہو پریزنٹیشن میں, بٹ بیکاز آف جوائننگ لیٹ تو شاید میں وہ مس کر سکا. تو سوال میرا یہ بیسیکلی کہ جو فائنینشیل جو کنڈیشنز ہے انسان کی, کیا وہ مطلب سیلف اسٹیم کو امپروو کرنا یا ڈپروو کرنے میں کوئی اس کا مطلب رول ہے, وہ کوئی امپیکٹ ڈالتا ہے سیلف اسٹیم کے لو یا ہائی ہونے پہ؟ تھینک یو. اچھا, دیکھیں اس کے نا آئی تھنک 2 اسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں فائنینشیل کنڈیشن کو نا امپروو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ضرور, کیونکہ ہمیں پتہ ہے, اور ہم اس بات کو بار بار اس کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے, ساحل عظیم صاحب بھی کرتے رہتے ہیں, کہ جو پاور سٹرکچرز ہیں ان میں سے ایک فائنینشیل کیپٹل ہے, کہ جس کو اگر آپ اس میں اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر سکیں, اس میں بڑھ سکیں, تو آپ جو ہے اپنی ٹرو پاور اسٹیبلش کر سکتے ہیں, اور پھر اس کو جو ہے نا قائم کر سکتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو سیلف اسٹیم ہائی کرنے کے لیے آپ کو فائنینشیلی اسٹرانگ ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ سیلف اسٹیم جو ہے, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی, کہ وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ اپنی ورتھ کتنی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اپنی ورتھ پیسوں کے حساب سے دیکھ رہے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے یہ آپ کے لیے مسئلہ ہے. تو پھر تو آپ اگر امیر نہیں ہیں تو پھر آپ سیلف اسٹیم ہی فیل کریں گے. لیکن اگر آپ ان کرائٹیریاز کو سمجھتے ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں, ان پرنسپلس کو, اور اپنی آئیڈینٹی کو آپ سمجھ چکے ہیں, اور آپ آپ کا پرپس کیا ہے یہ سمجھ چکے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی ریسورسز ہیں آپ نے اس میں جو ہے کام کرنا ہے اور اس میں ایکسل کرنا ہے, کیونکہ آپ کی جواب داری, اکاؤنٹیبلٹی اللہ کے سامنے انہی چیزوں کے لیے ہے. اللہ یہ تو نہیں پوچھے گا نا آپ سے کہ جو پیسے تمہارے پاس ہیں ہی نہیں, تم نے وہ کمائے کیوں نہیں, اور پھر تم نے ان پیسوں کو اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لگایا, کیونکہ جتنا رزق اللہ نے لکھا ہے ہمیں اتنا ہی ملنا ہے, اتنا ہی ہم نے ویلدی ہونا ہے, فائنینشیلی ہماری پوزیشن ویسی ہی ہونی ہے. تو اگر ہم ان پرنسپلس کو سمجھ کے جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں اور پھر ان پر ہم کام کریں, تو پھر یہ کویشچن ارائز ہی نہیں ہوگا کہ سیلف اسٹیم یعنی ہماری اس پہ ڈیپینڈ ہی نہیں کرے گی انشاءاللہ. رابعہ حسین, آپ سوال پوچھ سکتی ہیں. السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی آ رہی ہے, تھوڑی سی گونج رہی ہے, مائک قریب کر لیجیے. اوکے, آپ ٹھیک ہے؟ جی بیٹر. اچھا, میرا ایک سوال ہے کہ سیلف اسٹیم کو ہم کیسے, اگر کوئی بندہ اچیو کرنا چاہتا ہے تو
एज अ टारगेट अचीव कर सकता है? मतलब एक जैसे कोई भी हम डिग्री लेते हैं, उसके लिए हमने ये मतलब सिलेबस कवर किया और हमने वो अचीव कर लिया, और जब वो हमारे पास डिग्री आ जाती है या कोई सर्टिफिकेशन आ जाती है, वो थ्रू आउट हमारे पास रहती है, फिर हम क्वालिफाइड माने जाते हैं। तो सेल्फ एस्टीम एक दफा जब एक बंदे के पास आ जाती है, थ्रू आउट रहती है, या फिर उसको फिर भी चैनलाइज, मतलब वो उसको मेंटेन रखने के लिए सारी जिंदगी हमें कोशिश करते रहना चाहिए? ये क्वेश्चन है मेरा। मतलब ये ग्रेजुअल प्रोसेस है या फिर एक दफा अचीव कर लो और दैट्स ऑल? अच्छा, ये आपके सवाल को ना मैं लिंक करूंगा हिदायत के साथ। है ना, हिदायत के मामले में ये तो नहीं होता ना कि हम एक बार हमें मिल गई तो बस फिर वो मिल गई, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम तो अपनी हर नमाज में बार बार हिदायत मांगते हैं। सूरतुल फातिहा कम से कम 17 बार तो पढ़ते हैं दिन में नमाजों में, तो हम बार बार उसको मांगते हैं। तो हिदायत तो एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें कंटिन्यूसली ना उसको मांगना है और अपने अमल पे रहना है, अपनी नीयतों को साफ रखना है, अपने ज़बान से कही हुई बातों को सही रखना है। तो आई थिंक मैं इसी के साथ लिंक करूँगा आपके सवाल को कि सेल्फ एस्टीम जो है वो, जैसा कि मैंने कहा, कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है। आप अपने आप को उन प्रिंसिपल्स पे इवैल्यूएट करते हैं क्राइटेरियाज़ के ऊपर। तो आपको हमेशा कोशिश करते रहनी पड़ेगी कि आप उसको मीट करते रहें। मतलब आप दीन पे रहेंगे और आपको अपना पर्पस पता होगा, आप उसकी तरफ काम करते रहेंगे और अपनी सिग्निफिकेंस पता होगी, आइडेंटिटी क्लियर होगी। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि चलता रहेगा। इसमें प्रोबेबली लो सेल्फ एस्टीम के डेज भी आएंगे, और उसमें लेकिन आपको मेहनत करते रहनी है और सेल्फ एस्टीम को एडजस्ट करते रहना है इंशाल्लाह। जी, आपने बहुत प्यारी मिसाल दी ईमान और हिदायत के साथ, इसको लिंक करके आपकी बात को इंडोर्स करते हुए। एक मिसाल यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे एक हमारे पुराने सूफी शायर हैं, पंजाबी के हैं, लिहाजा मैं उनकी मिसाल को उर्दू में आसान करके समझाती हूँ कि उन्होंने एक मिसाल बयान की कि जिस तरह उस जमाने में उन्होंने जब लिखा था, लड़कियां जाके पानी भर के लाती थी कुएं से या नदी से, तो उन्होंने मिसाल दी थी कि जिसने सर पे मटका रखा होता है ना भरा हुआ, वो इतनी मेहनत से दूर जाके भर के लाती है, तो वो संभल संभल के कदम रखती है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि पानी गिर जाए और उसको वापस फिर से इतनी एफर्ट करनी पड़े। तो ये मिसाल इस कॉन्टेक्स्ट में ही उन्होंने दी थी कि जब ईमान आपके साथ होता है तो फिर आप उसको फूंक फूंक के कदम रखते हो। तो जाहिर है अगर हमारी सेल्फ एस्टीम लिंक्ड है अल्लाह ताला के कलाम के साथ और अल्लाह ताला के अहकाम के साथ, तो हम फिर हर लम्हे, जिंदगी के हर लम्हे उसकी हिफाजत करने की कोशिश करेंगे। अगले सवाल की तरफ चलने से पहले रिमाइंड कराती चलूं कि फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया गया है, प्लीज उसको फिल कीजिए। कंजा फातिमा, आप सवाल कीजिए। कंजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो पहले मैं एक बात में कुछ एडिशन करना चाहूँगी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिहाज से के हवाले से आई थी, कि ये डिपेंड करता है, क्योंकि मैं भी साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं उसको भी उस तरह भी रिलेट कर रही हूँ कि ये डिपेंड करता है कि फाइनेंशियली स्टेबल आप बिल्कुल ही किसी पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि ये जो प्राइमरी नीड्स हैं इंसान की, वो शेल्टर है या खाना पीना है, वो जब तक पूरी हो रही है, या फैमिली है, ये प्राइमरी नीड्स होती हैं कि इंसान की, तो जब तक वो पूरी हो रही हैं, उसके बाद आपके पास कितना रिस्क आ रहा है कितना नहीं आ रहा, हाँ, इसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करनी चाहिए आपकी सेल्फ एस्टीम। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी इंसान की प्राइमरी नीड्स पूरी नहीं हो रही, तो फिर वो किसी ना किसी और इंसान पे डिपेंड करना शुरू हो जाएगा अपने, चाहे वो कमाई के लिहाज से हो, चाहे वो रहने के लिहाज से हो, कहीं पे रह रहा है किसी के साथ, किसी के घर में, तो उसके अंदर आपकी सेल्फ एस्टीम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो रही हो सकती है और होती है भी। लेकिन अगर उसमें देखा जाए कि एक बेसिक नीड आपकी पूरी हो रही है, लेकिन उसके बाद आप ये कहो कि जी मेरे पास कम रिस्क आता है या मेरे पास उतना नहीं है जितना किसी और के पास है,
تو وہ چیز اس کے اندر سیلف اسٹیم کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسٹینڈرڈس کا پتہ ہے. تو ان دونوں چیزوں میں تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے کہ پرائمری نیڈس پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. تو اور ایک میرا سوال یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اس سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو سکتا ہے کہ سیلف اسٹیم اور ایگو میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے. جیسے کہ ابو جہل ہے، اس کی بھی ہم ایک طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بھی سیلف اسٹیم ہائی تھی، کیونکہ وہ اپنے جو بات اس کو پتا تھی کہ یہی صحیح ہے تو وہ اس کے اوپر اٹل تھا، اس کے اوپر اس نے کمپرومائز کبھی بھی نہیں کیا. لیکن ہم ایک سائڈ پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل جاہل تھا اور اس کے اوپر جو حق ہے وہ واضح ہو گیا تھا، لیکن وہ ایگو میں تھا. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ایگو اور سیلف اسٹیم میں کیا فرق ہے؟ جی دیکھیں، آپ نے جو ابو جہل کی مثال دی تو اس کی بھی یقیناً سیلف اسٹیم ہائی ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ صرف مسلمس کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے، لیکن آپ کے جیسے کچھ کرائٹیریاز ہوتے ہیں اور آپ انہی پہ اپنی ورتھ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ اگر آپ پورے اتر رہے ہیں تو پھر آپ کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سمپل سی ڈیفینیشن ہے. تو ابو جہل کے کچھ پرنسپلس تھے، کچھ آئیڈیلس تھے، اس کے کچھ کرائٹیریا اس نے رکھے ہوئے تھے، اور وہ ان پہ پورا اتر رہا تھا تو اس کی سیلف اسٹیم یقیناً ہائی ہوگی. لیکن یہ دوبارہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جو پرنسپلز ہیں نا، پھر ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آئیڈیل میرا یا جو میرے پرنسپلز ہیں، جو کرائٹیریا میں نے اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں، یا جو ایک مسلمان اپنے لیے بناتا ہے، وہ اگر قرآن سے ہیں، وہ اگر اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، وہ سنت سے ہیں، تو پھر یہ ایک جو ہے نا ایک راک سالڈ کرائٹیریا ہوتا ہے. یعنی اس کو کوئی پہ ہلا نہیں سکتا. پھر اگر آپ اپنے آپ کو اپنی یعنی ورتھ ان کرائٹیریاز پہ دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ کی جو ہے نا سیلف اسٹیم that's a true self esteem in the true sense of the word، یعنی true high self esteem. ابو جہل کی ہائی ہوگی، لیکن وہ کب تک رہتی ہائی؟ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک فریجائل یا انسٹیبل سیلف اسٹیم. کیونکہ اس کا جو آئیڈیل تھا، جو بھی تھا، وہ ایک مشرک تھا نا، تو اس کا جو بھی آئیڈیل تھا وہ ایک پرفیکٹ آئیڈیل تو نہیں ہو سکتا جیسے ایک مسلم کا ہوتا ہے. تو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ کہیں نہ کہیں جا کے اس کو یہ دکھائی دے دیتا یا دکھائی دیا ہوگا کہ یار یہ جو ہے مجھے یہ جو چیز نظر آ رہی ہے سامنے، اس پہ تو میرا جو خدا ہے وہ تو پورا نہیں اتر رہا. تو اب یہاں پہ اس کی سیلف اسٹیم ہل گئی، اسی لیے میں اس کو فریجائل یا انسٹیبل سیلف اسٹیم کہا ہے. لیکن جو ایک مسلم کی سیلف اسٹیم ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے کنیکٹڈ ہوتی ہے، اور اس میں بہترین اور پیور پرنسپلز ہوتے ہیں. ان کے سامنے پھر کوئی نہیں آ سکتا، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اگر ہماری سیلف اسٹیم ان پرنسپلز پہ بیسڈ ہے تو پھر اٹ از ہائی سیلف اسٹیم ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ. تو یہ فرق ہوتا ہے. آئی مین آپ نے کرائٹیریاز کون سے ہیں آپ کے کہ جن پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ پورا اتر رہے ہو اور آپ کی سیلف اسٹیم ہائی ہو گئی ہے، لیکن وہ ٹرو ہائی سیلف اسٹیم نہیں ہوتی. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. مریم بلال، آپ اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر میں نے چیک کرنا ہو کہ مطلب میری سیلف اسٹیم کا لیول کیا ہے، تو ہم کس طرح سے اپنے آپ کو انالائز کر سکتے ہیں؟ اچھا، دیکھیں اسی لیے نا میں نے پریزنٹیشن کے اندر سب سے پہلے سیلف کو ڈیفائن کیا اور ایک فریم ورک بتانے کی کوشش کی، تاکہ ایک بریک ڈاؤن آ جائے اور ایک کمپوننٹس کی فارم میں کچھ چیزیں آ جائیں جو ہم اپنے بارے میں دیکھ سکیں. تو ظاہر ہے سب سے پہلے تو میرے خیال سے سیلف کو سمجھنا، اپنے آپ کو سمجھنا کہ میری آئیڈینٹی کیا ہے، میرا پرپس کیا ہے، میرا سگنیفیکنس میری کیا ہے. ٹھیک ہے نا، اس لینس سے اپنے آپ کو سمجھنا، اپنی شخصیت کو ایسے دیکھنا ایز اے مسلم. ٹھیک ہے، اور پھر جب آپ کو یہ چیزیں مل گئیں تو پھر آپ کوشش کریں. ظاہر ہے جو اللہ نے ہم سے ایکسپیکٹیشنز رکھی ہیں، بلکہ ہمارے لیے ایک پرپس ڈیفائن کیا ہے، ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور عبادت کی میں نے ڈیفینیشن بتائی تھی.
تو اس پر ہم اپنے آپ کو قائم رکھیں، ہے نا. اپنا انڈیویجول تزکیہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم نے روز کے حساب سے اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں میں کرنی ہے، ہم وہ کریں، یقینی بنائیں ان چیزوں کو. اللہ کے احکامات کی کبھی بھی ہم اس کی خلاف ورزی نہ کریں، ٹھیک ہے نا. بیسیکلی ایک کنیکشن ڈیولپ کریں نا اللہ کے ساتھ. دعائیں مانگیں، سجدوں میں دعائیں مانگیں. اور پھر جو بڑا مقصد ہے، جو اجتماعی مقصد ہے دین کا قیام، اس کی طرف کام کرنے کی کوشش کریں. تو یہ تو یعنی میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ اب یہ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سیلف اسٹیم ہائی ہو گئی ہے. یہ ابھی کچھ دیر پہلے بھی بات ہوئی کہ یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. آپ نے کرتے رہنا ہے اور تقاضوں کو پورے کرتے رہنا ہے. پہلے تو ظاہر نالج بڑھانی ہے، پھر مقصد کو سمجھنا ہے، پھر مقصد کی طرف بڑھنا ہے، اور جد و جہد کرتے رہنی ہے. یہ پوری زندگی کی جد و جہد ہے. اور اسی سے سیلف اسٹیم ہائی ہو سکتی ہے کہ پرنسپلز آپ کے پاس موجود ہیں، ان پہ عمل کرنا ہے، کام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ سیلف اسٹیم اسی طرح ہم لو ہونے سے بچا سکتے ہیں. السلام علیکم. ابھی ہمارے ایک بھائی سمیع بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ کچھ معاملات میں ائمہ کے درمیان ڈفرینس آف اپینین ہوتا ہے، ان کی رائے ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو ہاؤ وڈ وی آئیڈینٹیفائی کہ اس میں سے زیادہ مضبوط رائے کس کی ہے؟ آئی وڈ سے کہ جب بھی کوئی ائمہ کوئی فتویٰ دیتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو وہ اپنی ذاتی رائے نہیں رکھتے لوگوں کے سامنے، بلکہ وہ دلائل کے ساتھ اس چیز کو پروف کرتے ہیں کہ جو چیز مجھے سمجھ میں آئی ہے اس کے ریزنز اینڈ آرگومنٹس کیا ہیں، کن دلائل کی بیس پر میں نے یہ انٹرپریٹیشنز کی ہیں. سو ہمیں پرسنالٹیز کو نہیں دیکھنا کہ کون شخص کیا بات کر رہا ہے، ہم نے ان آرگومنٹس کو دیکھنا ہے. اینڈ رسپانسبلٹی ہماری ہے، جو ذمہ ہے اس کام کا، وہ کس طریقے سے کرتے ہیں ہم، وہ اس کے لیے جواب دہ ہم ہیں. تو ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ان آرگومنٹس کو دیکھیں بجائے ان پرسنالٹیز کو دیکھنے کے. اینڈ دین پرسنلی جو دلائل ہمیں مضبوط لگتے ہیں یا انٹرنلی جو ہماری نیچر ہے، وہ جن آرگومنٹس پر الائن ہوتی ہے، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. The purpose is to follow رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ جو جتنے بھی ائمہ ہیں وہ ڈرائیو کر رہے ہیں، انٹرپریٹیشنز دے رہے ہیں رسول اللہ کی سیرت سے، قرآن سے. اینڈ ان کا جو مقصد ہے بتانے کا وہ یہی ہے کہ رسول اللہ نے جو کام جس طرح سے کیا ہے ہم بھی اسی طرح سے کریں. لیکن obviously انٹرپریٹیشنز میں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے. تو ہم نے بھی یہی دیکھنا ہے کہ آرگومنٹس کے ساتھ کون سے آرگومنٹ زیادہ مضبوط ہیں، رسول اللہ کی سیرت کے ساتھ، رسول اللہ کے مزاج کے ساتھ، اس فلسفے کے ساتھ کون سے آرگومنٹس زیادہ مضبوطی کے ساتھ الائن کر رہے ہیں. ان چیزوں کو فالو کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. فیڈ بیک فارم آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے، پلیز اس کے لیے کچھ وقت ضرور نکالیے. اگلے سوال کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں علی خان کو. علی خان، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے تو ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی پریزنٹیشن ہے، اور آئی تھنک اس ساری ایکسرسائز کو سم اپ کرنے کے لیے اس سے بہتر پریزنٹیشن نہیں ہو سکتی تھی، تو ویل ڈن شہباز بھائی. اور کوشچن بھی میں کچھ اسی نوعیت کا کروں گا کہ جو ہمیں نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر لے کر جائے. تو سیلف اسٹیم کا ہمیں پتہ چل گیا، اور ہمیں فاؤنڈیشنز کا پتہ چل گیا، اور ہمیں ڈفرینس بھی سمجھ آ گیا کہ اسلام ہمیں صحیح فاؤنڈیشنز دیتا ہے سیلف اسٹیم کی، ہائر سیلف اسٹیم کی. تو ایک انسان ایک مسلمان جب اس کو اچیو کر لیتا ہے اور اس کے اندر وہ ٹریٹس اس کو محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو جب اپنے ارد گرد کا وہ جائزہ لیتا ہے اپنے ماحول کا، اس کو اپنی سراؤنڈنگ میں 95 to 99% چیزیں وہ نظر آتی ہیں کہ جو اس کے مطابق لو سیلف اسٹیم کے لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں. مطلب آپ کے گیجٹس، آپ کے ارد گرد جو آپ یوٹینسلز یوز کرتے ہیں ڈیلی لائف میں، ٹیکنالوجی جو آپ استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ جس سے بات کر رہے ہیں، جس پلیٹ فارم پہ ہم بات کر رہے ہیں، جو ہم نے پروگرامز یوز کیے اپنی سلائڈز بنانے کے لیے، تو یہ سب انہی لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی سیلف اسٹیم صحیح فاؤنڈیشنز پر نہیں ہے.
تو ایک نیچرل پیراڈاکس آتا ہے انسان کے ذہن میں، اور اس کی سیلف اسٹیم فرسٹ ہٹ وہیں سے لیتی ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اقدامات لینے چاہیے انسان کو؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم اپنی ٹیکنالوجی جہاں سے لے رہے ہیں، جن چیزوں کو ہم یوز کرتے ہیں، وہ انہی لوگوں سے آ رہی ہیں کہ جن کی ہم سیلف اسٹیم کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ ہماری ہائی ہوتی ہے، ان کی ہائی نہیں ہوتی ہے، جو بھی ہے. تو دیکھیں انہوں نے یہ سارے کام تو کیے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ دیکھیں، میں سودی نظام کی بات کروں گا. یہ سودی نظام بھی تو انہوں نے ہی بنایا ہے نا، اسلام میں تو نہیں ہے سودی نظام. ٹھیک ہے، تو اس سودی نظام نے اس دنیا کا کیا اشر کیا ہے؟ اگر ایک بندے نے 10 کام کیے ہیں اور اس نے 7 کام چلے اچھے کیے ہیں، اس نے دنیا کو فائدہ پہنچایا ہے، لیکن 3 کام اس نے ایسے کیے ہیں کہ اس نے دنیا برباد کر دی ہے، تو پھر ہم چیک تو کریں گے نا کہ یہ کیوں ہے. ہم ان چیزوں کو ان کو سراہیں گے تو نہیں. دیکھیں ان کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ جن کرائٹیریاز پہ ڈیپینڈ کر رہی تھی، یا بلکہ کر رہی ہے، جن پہ انہوں نے اپنی کچھ آئیڈیالوجیز بنائی، لبرلزم کی یا یوٹیلیٹیرینزم کی یا دیگر آئیڈیالوجیز. اب ان کے جو یہ کرائٹیریاز تھے، وہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے جیسے نہیں تھے. ہمارے جیسے ہوتے تو یہ سودی نظام کبھی نہیں بنتا. یقیناً ان کی پھر بھی سیلف اسٹیم ہائی رہی ہوگی، لیکن ان کا جو ایک آپ کہہ لیں ایک آئیڈیل تھا، یا جو ایک الفا تھا، وہ ایک مٹیریلسٹک آئیڈیل تھا، یا مٹیریلسٹک الفا تھا بلکہ ہے. اور اس الفا کے کرائٹیریا کو وہ اچھی طرح سے انہوں نے میٹ کر لیا. انہوں نے گیجٹس بنا لی، انہوں نے ہر چیز بنا لی، لیکن جو اس کا جو مورل اسپیکٹ ہے، اسپیشلی میں نے سود کی مثال دی. انہوں نے سودی نظام بنایا تو انہوں نے اپنے ہائی اسٹیم کو پھر بھی سیٹسفائی کر لیا، لیکن دنیا تو انہوں نے تباہ کر لی نا. اب اس کو مزید جو ہے یہ سیٹسفائی کرنے کی کوشش میں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا آئیڈیل ہے، یہ ایک ایسا مٹیریلسٹک آئیڈیل ہے کہ جس کو وہ سیٹسفائی کر ہی نہیں سکتے. آپ جتنا بھی پیسہ کما لیں، آپ سودی نظام کے تھرو آپ ٹاپ 1% میں چلے جائیں، آپ چاہیں گے کہ میں ٹاپ 0.2% میں جاؤں، مزید جاؤں، پھر ٹاپ 0.1% میں جاؤں، یعنی پوری دنیا کی جو ویلتھ ہے اس کو سک کر لوں، اور سب کچھ میرے پاس ہی ہو. یہ ایک ایسا آئیڈیل ہے جس کو آپ سیٹسفائی کر ہی نہیں سکتے. تو آپ کرتے رہیں، آپ مزید امیر ہوتے جائیں گے، دنیا جو ہے وہ تباہ ہوتی جائے گی. اور ہم دیکھ رہے ہیں افریقہ کا آج کیا حال ہے، بلکہ ایشیا کے ممالک جن میں ہمارا ملک بھی شامل ہے، اس کا کیا حال ہے. اگر اتنا اچھا ان کا آئیڈیل ہوتا تو یہ ممکن تھا. مطلب اگر ہم اسلامک پرنسپلس کی اگر ہم بات کریں، ان پہ یا اس جیسے پرنسپلس پہ یہ اپنے سیلف اسٹیم کو میجر کرتے، اپنی سیلف ورتھ کو میجر کرتے، تو کیا کبھی پاسبل تھا کہ ایسا طبقاتی نظام بن جائے؟ ایون ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے کے اور گیجٹس بنانے کے، دوسری چیزیں کرنے کے، الیکٹرک کارز بنانے کے جو ان کے مقاصد ہیں، وہ بھی کوئی نیک تو نہیں ہے. ان پہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ جو تباہی جو اس سودی نظام کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ تو ہمارے بالکل سامنے ہے. تو الحمدللہ ہمیں پتہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ہی سولوشن ہے. جو ہماری سیلف اسٹیم ہے وہی سچے اور اسٹرانگ اور اسٹیبل پرنسپلس پہ کھڑی ہے. ہمارے الفا جیسا کوئی الفا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو حشر ہوا ہے دنیا کا، وہ ان آئیڈیالوجیز کی وجہ سے ہوا ہے، جن پر انہوں نے اپنی سیلف اسٹیم بیس کی اور یہ حال کیا. جی آئی ہوپ آئی آنسر یور کوسچن. یہاں پہ کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. میرا خیال ہے کہ لو سیلف اسٹیم کا انسان کبھی کچھ انوینٹ نہیں کر سکتا. کچھ انوینٹ کرنے کے لیے اس کا مطلب آپ کو آؤٹ آف باکس تھنکنگ کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو کچھ انیشیٹو لینے کی ضرورت پڑتی ہے. تو انیشیٹو وہی بندہ لے سکتا ہے جس کی اپنی سیلف اسٹیم ہائی ہو. تو اب یہاں یہ سوال تو کچھ عجیب ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم ان کا فوکس غلط کہہ سکتے ہیں، ان کی آئیڈیالوجی کو غلط کہہ سکتے ہیں،
ان کی مطلب ان کا فوکس صرف دنیا داری، دنیا کی دولت کا حصول، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ آ کے ہم اس کو غلط ضرور کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی سیلف اسٹیم کے لیے انسپریشن ایک کریٹو بندے سے اس طرح سے لے رہے ہیں کہ ہم اپنی سیلف اسٹیم کو اس کے ساتھ جج کر رہے ہیں. انسپریشن لینا بری بات نہیں ہے، کوئی بھی انسان کسی سے انسپریشن لے سکتا ہے. جیسا کہ کہا گیا نا حدیث میں کہ رشک 2 چیزوں میں جائز ہے، تو اس کا مطلب پازیٹیو رشک بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو رشک بھی ہوتا ہے. تو رشک لینے میں حرج نہیں، لیکن آپ کس چیز میں لے رہے ہو. اگر دنیاوی معاملات میں ہم ان سے انسپریشن لیتے ہوئے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم فالوور مینٹالٹی میں آ چکے ہیں، ہم فالو کر رہے ہیں کسی کو. تو جب ہم فالو کرتے ہیں کسی کو نا، جب دنیاوی چیزوں میں ہم فالوئنگ اسٹیٹس پہ آئیں گے تو اس کا مطلب ہم نے اپنی سیلف اسٹیم کو اس سے کم تر سمجھا ہے، تو آٹومیٹکلی ہماری سیلف اسٹیم لو ہو گئی ہے. تو ہم کسی کے اچھے کام کو دیکھ کے اپریشیٹ کر سکتے ہیں، مگر اس سے بڑھ کے ہم کچھ اور اچھا اچیو کرنے کی، کچھ اور اچھا کر کے دکھانے کی کوشش کر سکتے ہیں. انسٹیڈ آف ریپلیکیٹنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین، ہم کچھ نیا کر کے کریٹ کر کے دکھائیں. تو جب آپ کی سوچ لیڈ کرنے کی ہوگی نا تو پھر سیلف اسٹیم ڈراپ نہیں کرے گی. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اوکے، عبداللہ نعمان. السلام علیکم. میں نے وہ کسی بھائی نے سوال کیا تھا کہ ڈفرینٹ علماء کرام کا ڈفرینٹ اوپینین ہوتا ہے. تو میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان، ہر انسان کا جو حساب ہوگا نا وہ اس کے شاکلے، اس کی کمپیٹنسی کے اندر ہوگا، اس کی قابلیت، عقل، سمجھ جو اسے اللہ نے دی ہے اس کے اندر ہوگا. اور اس کے یہ ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہو، اگر آپ کو اللہ نے، اگر آپ پڑھ لکھ سکتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ تلاش کرو سچے دل کے ساتھ، اور جو آپ کو لگے کہ صحیح ہے آپ اس پہ فالو کرو. تو آپ کا جب حساب ہوگا تو آپ، اللہ زیادتی نہیں کرتا. اگر آپ نے اپنے کوئی نفس کی یا اپنی کوئی پرسنل چیز کو فالو نہیں کیا، جو ہدایت سمجھ کے فالو کیا، تو میرا خیال سے انسان اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتا. اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو اس کا طلبگار ہوتا. تو میرے خیال سے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ ڈھونڈتے نہیں ہیں. اگر ہم صرف فالو کریں گے جو ہمیں بتایا جاتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ کیس ہے. لیکن اگر آپ ڈھونڈ کے جو مرضی سمجھ آتی ہے وہ فالو کرو تو آپ کے پاس وہ ہے کہ میں نے اپنی قابلیت یوز کی ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے. اور بس میں تو یہی کہنا چاہتا تھا. تھینک یو. جزاک اللہ. فیڈ بیک فارم شیئر کر دیا گیا ہے، پلیز اس کو ضرور فل کیجیے. اس کے ساتھ ہی ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. معاذ ذیشان. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے میری؟ اگلے سوال کے لیے یاسر آپ کو ریکویسٹ بھیجی جا رہی ہے، انمیوٹ کیجیے. جی السلام علیکم سارے بہن بھائیوں کو. ماشاء اللہ، ویری گڈ پریزنٹیشن. دا کوشچن دیٹ آئی ہیو وہ ہے، آل دو بات سیلف اسٹیم کے حوالے سے یہ ہو رہی ہے، اور پوائنٹ جو ہے تو وہ ہائی سیلف اسٹیم یہ کہ اچیو کرنا ہے. سوال جو ہے اس میں ایک اور اسپیکٹ یہ کہ میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی یہ بات ہو جائے، اور وہ ہے کہ فیئر آف فیلئر جو ہے، what role does it play in self esteem؟ اور fear of failure along with کامیابی کی امید، دونوں کو سیلف اسٹیم کے ساتھ کیسے بندہ کو ریلیٹ کر سکتا ہے؟ اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے قرآن مجید میں اگر یہ کہ ہو یا حدیث میں اگر یہ کہ ہو تو اس طرح کی کوئی ایگزامپلز اگر آپ کے پاس یہ کہ ہوں
تو they are also welcome. شکریہ. دیکھیے پریزنٹیشن میں نے سورۃ العصر کی ایگزامپل اسی پرسپیکٹیو سے میں نے دی تھی، بلکہ پریزنٹیشن کا آخری حصہ سورۃ العصر پہ ہی بیس تھا. اب دیکھیں شروع میں سورۃ العصر میں کیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، یعنی بائی ڈیفالٹ تمام انسانیت جو ہے وہ خسارے میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ اگر تم خسارے میں ہو تو تمہیں پھر اگر کامیابی کی طرف بڑھنا ہے تو یہ کچھ کرائٹیریاز ہیں، سکسیس کرائٹیریاز. تو یہاں پر ہمیں خسارے کا فیئر تو اللہ ہمیں دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں کلیئرلی دکھتا ہے کہ ایک طرف ہمیں اللہ دکھا رہا ہے کہ اگر تم خسارے میں ہو تو سمجھ جاؤ کہ جو ہے نا تم یعنی اچھی پوزیشن میں نہیں ہو، اور پھر اس کو آپ لو سیلف اسٹیم کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور پھر اگر کامیابی چاہتے ہو، کیونکہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو پھر وہ 4 کرائٹیریا ہمیں مل جاتے ہیں کہ اگر ہم ان کو پورا کر دیں تو پھر ہم خسارے میں نہیں ہیں، کیونکہ الا الذین آ گیا ایکسیپٹ فار دیز پیپل. ٹھیک ہے، تو یہاں ہمیں فیئر آف فیلئر دکھ رہا ہے، خسارے کا ڈر. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ راستہ کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے. تو یہ پریزنٹیشن کے اپنے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز میرے ذہن میں آتی ہے. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے، پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتی ہیں. اگر ہم کانٹیکسٹ ٹو کانٹیکسٹ بھی فرق ہوتی ہے کہ ہر انسان کے دل میں خوف اصل میں کس چیز کا ہے اور ساتھ امید کس طرح کی ہے. لیکن اگر جنرلی ہم دیکھیں تو جیسے قرآن پاک میں ہمیں آیت ملتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بات کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ اگر خوف کے ساتھ امید کا کمبینیشن ہے ایک خاص تناسب کے ساتھ، تو وہ آپ کی سیلف اسٹیم کو لو نہیں کرے گا پروبیبلی. بٹ اگین پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کسی شخص کے اوپر خوف بہت زیادہ غالب ہو اور امید کا عنصر کم ہو، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو پرسن ٹو پرسن اگین ویری کر سکتا ہے. لیکن جنرلی اسپیکنگ اگر خوف کے ساتھ امید بھی ہے، مایوسی والا خوف نہیں ہے، تو وہ امید ہے کہ آپ کی سیلف اسٹیم کو لو نہیں کرے گا. اگلے سوال کی جی یاسر بھائی. میرا تھوڑا سا اس میں ذہن میں یہ بھی ہے کہ بات آ رہی تھی کہ ایگزیکٹ ریفرنس مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جتنا یہ کہ یاد ہے تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب پہ بھاری ہے. میرے خیال سے اس طرح کی کوئی بات یہ کہ تھی. حاوی ہے، بالکل حدیث میں ہے. جی، تو وہی میں یہ کہ سوچتا ہوں کبھی کبھی ریشو پروپورشن کے حوالے سے، جس سے کہ وہ کامیابی کی امید جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جو ہے تو اس کی ریشو تھوڑی سی میرے خیال سے ذرا زیادہ ہو جاتی ہے بنسبت ناکامی کے ڈر سے. جی بالکل. اور جیسے کہ میں نے کہا نا کہ خوف بھی ڈپینڈ کرتا ہے، ویری کرتا ہے کہ کس چیز کا ہے. جیسے اب اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے خوف کی ہم سے توقع کیا وہ یہ ہے، وہ خوف جو عاجزی کی وجہ سے آتا ہے کہ ہم نیک عمل کرتے ہیں مگر یہ عاجزی ہمارے اندر ہوتی ہے کہ ہمارا عمل پتہ نہیں اس معیار کا بھی ہے کہ نہیں، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول بھی ہے کہ نہیں. کیونکہ ظاہر ہے ہم بہت عاجز بندے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہمارا کئی دفعہ پورا فوکس نماز میں نہیں ہوتا. تو ہم اترا نہ جائیں کہ ہاں میں نے تو پوری نمازیں پڑھ لی تو اب تو جنت پہ میرا حق ہے، بلکہ ہم اس خوف کے ساتھ میں کہ یا اللہ تو قبول کر لے، ہماری نماز اس معیار کی تو نہیں تھی، اتنی اچھی تو نہیں تھی، لیکن تو قبول کر لے. تو وہ والا جو خوف ہے نا جس میں محبت اور امید کا پہلو ساتھ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس طرح کا خوف ہو تو اور بات ہے. تو اگین یہ بہت لمبا موضوع ہے. امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہوگا. ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی سمیشا. اچھا، میرا
सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दोबारा पूछना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि किसी भी बंदे का अगर सेल्फ स्टीम हाई है, इस्लामिक नॉलेज की अच्छी है और वो कॉन्फिडेंट है कि मैं ठीक हूँ, तो देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस। अब एक बंदा कहे कि मैं ठीक हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, और एक बंदा कहे कि मैं ही ठीक हूँ, तो दैट्स एरोगेंट। जिस तरह रसूलुल्लाह जंग बदर में ग़ालिबन जब उनके दांतों को शहीद किया गया था, तो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में एक बात कही थी, जिस पे अल्लाह ने बाद में उन पे तनकीद भी की कि आपने ये क्यों कहा, कि उसे एक किस्म की यानी एरोगेंस जाहिर हो रही थी, हालांकि उसमें एरोगेंस थी नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इस वक्त मैं अगर ये इल्म बयान कर रहा हूँ या ये जो मेरे पास इल्म है, ये आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑन इट, आई एम एरोगेंट कि भाई ये मेरे पास है तो मैं ही ठीक हूँ, सामने से बंदा जो भी कह रहा है नहीं ये ठीक नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एरोगेंस है? तो इसके बारे में अगर आप जरा वजाहत कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए इस पे मेरा पर्सपेक्टिव जो है वो यही है, मैं बार बार इसको ना क्राइटेरिया के साथ मैं रिलेट करता हूँ कि अगर मैं अपनी कोई वर्ड समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर किसी किसी बेसिस के ऊपर, कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के ऊपर, तो फिर अगर अगर वो प्रिंसिपल सही है ना, तो फिर एरोगेंस नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि एरोगेंस का ये मतलब है कि आपको यू नो एक 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 नेगेटिव तरीके से, एक इविल तरीके से आपको अपनी अपनी उन चीज़ों पर, अपनी वर्थ के ऊपर या अपनी वैल्यू के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है। ठीक है, आप उसको ऐसे देख रहे हैं कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन अगर आपके प्रिंसिपल सही है ना, क्योंकि इस्लाम के हैं, कि अल्लाह के प्रिंसिपल सही हैं, तो फिर हम इस तरह से अपने आप को यानी दूसरों से बढ़तर नहीं देखेंगे। तो ये इट ऑल गोज़ बैक टू दैट, मेरे ख़्याल से, कि क्योंकि अगर देखें, अगर हमें एक मकसद मिल गया है अल्लाह की तरफ से और पैरामीटर्स मिल गए हैं, नेक अमाल करने हैं, ठीक है, तो ये नेक अमल तो नहीं हो सकता कि मैं जो है दूसरों को अपने से कमतर समझूं, या मैं एक एरोगेंस में आ जाऊं, मैं किसी से सीधे मुंह बात ना करूं। तो ये तो फिर आप जिन प्रिंसिपल्स पे होंगे, अब उस हिसाब से आप सही होंगे, लेकिन ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स तो ये नहीं कहते। तो अगर ट्रू प्रिंसिपल से आप जाके कनेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपके अंदर सिर्फ सेल्फ एस्टीम ही हाई होगी, अगर आप उन पर पूरा उतर रहे हैं, अपने आप को इवैल्यूएट उन्हीं के बेसिस पे कर रहे हैं। तो मैं इस पे यही कहूँगा। जी बहुत शुक्रिया। अब मजीद आप लोगों के ज़हन में अगर कोई सवाल है, कोई सवाल जो आप बाद में भी पूछना चाहें, तो उसके लिए प्लीज़ फीडबैक फॉर्म का सहारा लीजिए। वहाँ पे आप अपने सवालात पूछ सकते हैं और आपके सवालात का इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही आज के सेशन का अख्ताम करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नए सेशन में नई प्रेजेंटेशन के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।